वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। सीएम साहब ने खुसूसी तौर पर इस वक्त अहकामात दिए हैं चीफ सेक्रेटरी सिंध को और सिंध भर के कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को कि आप प्राइस की कंट्रोल को यकीनी बनाएं। एक होती है नेचुरल इन्फ्लेशन। नेचुरल इन्फ्लेशन एक कुछ चीज़ों से होती है, उसको तो वो समझ में आती है, लेकिन कुछ लोग जो मुनाफाखोर लोग होते हैं, जो हर सिचुएशन से फायदा लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए वज़ीर आला साहब ने उनको सख्ती से कहा कि आप लोग जो है वो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर्स, उनकी होती है नेचुरल इन्फ्लेशन। नेचुरल इन्फ्लेशन एक कुछ चीज़ों से होती है, उसको तो वो समझ में आती है, लेकिन कुछ लोग जो मुनाफाखोर लोग होते हैं, जो हर सिचुएशन से फायदा लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए वज़ीर आला साहब ने उनको सख्ती से कहा कि आप लोग जो है वो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर्स, उनकी जिम्मेदारी है कि आप लोग स्टॉल्स लगवाएं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, बचत बाजारें लगाएं ताकि लोगों को कम से कम चीज़ों जो कंट्रोल गवर्नमेंट के फिक्स रेट से उसमें चीज़ें मिल सकें। इसी तरीके से आप वो जो गोडाउन्स लोग जो कि इस तरह की कमोडिटीज़ को छुपा के रखते हैं या उनकी होर्डिंग्स करते हैं, उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। इस वक्त फूड मिनिस्टर साहब जो हैं वो तमाम जो भी फ्लावर मिल्स हैं जहां पे शिकायत आ रही है वहां पे रेड्स कर रहे हैं, और वहां पे रेड्स कर रहे हैं ताकि जो लोगों ने गंदम स्टॉक की हुई है, जो लोग कह रहे हैं कि जी जल्दी सस्ती खरीद के रख लें, फिर हम इसको या तो कहीं एक्सपोर्ट करेंगे या यहाँ से स्मगल करेंगे या महंगी बेचेंगे, उन पे सख्त एक्शन जो है वज़ीर आला साहब के कहने पे फूड मिनिस्टर साहब ले रहे हैं। तो ये सारे अहम इक़दाम हैं इस महंगाई के टाइम में जो हुकूमत को लेने चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना। इलेक्शन वक्त पे होते हैं, 5 साल में एक दफा होते हैं, उस वक्त आवाम की मर्जी है, जिसका काम देखे उसको वोट दें, जिसका काम देखे उसको वोट ना दें। लेकिन हमारी प्रायोरिटी पूरे मुल्क की इस वक्त तमाम हुकूमतों की, पॉलिटिकल पार्टीज की, गवर्नमेंट की, अपोजिशन की, सबकी एक होनी चाहिए, और खासतौर पर उन नाअहलों की होनी चाहिए, उन जाहिलों की होनी चाहिए, उन लोगों के जिनके तजुर्बा नहीं था, जो सीख रहे थे, जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को दांव पे लगाया, इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया और अब मजीद इसमें अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई और उनका सरबराह इमरान खान, मैं पीटीआई की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात इमरान खान की करूंगा। मैं अपने अल्फाज अभी वापस ले रहा हूं, मैं पूरी पीटीआई को उसमें शामिल नहीं करना चाहता। पीटीआई में अच्छे लोग भी शामिल हैं, पीटीआई में समझदार लोग भी शामिल हैं और कुछ बेवकूफ लोग भी शामिल हैं, लेकिन जो उनका सरबराह है वो एक सोची समझी साजिश के तहत, वो किसी के एजेंडा पे, मैं अगर बात बोल रहा हूं एजेंडा पे तो ये मैं तो सियासी बात नहीं कह रहा कि हमारी हमेशा आदत रही है कि जी फलाना शख्स, फलाना सियासतदान किसी की और के एजेंडा पे काम कर रहा है, फलाना शख्स, फलाना सियासतदान किसी और के पेरोल पर है। इमरान खान के लिए ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि वो गैर मुल्की ऐसे मुमालिक जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, जो पूरी दुनिया के नक्शे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है, वो सस्टेन करे। उसके लिए किसी भी को भी आपने खराब करना है तो पहले एक किसी भी मुल्क के लिए अगर आपने लड़ाई करनी है, या लड़ाई होती है हथियारों से या लड़ाई होती है इकॉनमी की। पाकिस्तान के साथ क्या किया गया? पाकिस्तान के साथ यह किया गया कि एक नाअहल शख्स जो किसी एजेंडा पे काम कर रहा था, उसके शवाहिद मौजूद है, वो मैं शवाहिद भी आपसे डिस्कस करता हूं। जो शख्स किसी एजेंडा पे काम कर रहा था, जिसको बैरूनी मुमालिक से, उन मुमालिक से फॉरेन फंडिंग हो रही थी, और वो इसलिए हो रही थी कि वो अपनी इलेक्शन को फाइनेंस कर सके, जिसकी इलेक्शन कैंपेन है जिसमें भारत और इस्राइल के पैसे शामिल हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा हुआ है, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने जो भारत और इस्राइल से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को फॉरेन फंडिंग की। उन आपके मुखालिफ मुमालिक ने एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे और फिर वो इक़्तिदार में आके बैठे। वो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आके बैठी, उसने जानबूझकर इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी।
پھر وہ شخص جب اس کو آئین پاکستان کے تحت، پاکستان میں بہت کم حکومتیں آئین پاکستان کے تحت نکالی گئی ہیں، اس حکومت کو آئین پاکستان کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمنٹ سے باہر نکالا گیا، نہ کسی عدالت کو کی وجہ سے، نہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی کسی انٹرونشن کی وجہ سے، صرف اور صرف پیورلی آئین پاکستان پہ عمل کرتے ہوئے اس شخص کو حکومت سے نکالا گیا۔ اور وہ جو شخص کہتا تھا کہ میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں ہر چیز میں ایک لاجک ہے، شاید آپ کو کافی چیزیں ریپیٹ ضرور لگیں، لیکن اس میں لاجک سے دیتا ہوں کہ وہ شخص جھوٹا نیریٹو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص لوگوں کو جھوٹ دماغ میں ڈالا کہ جی مجھے غلط طریقے سے نکالا گیا۔ آپ کے پاس پہلے دن سے نمبر پورے نہیں تھے، آپ کے پاس جو ایڈیشنل تھے وہ سارے آپ کے اتحادی تھے، ان اتحادیوں نے جنہوں نے مانا کہ ہم کسی پریشر کے زور پہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو خداحافظ کہا، انہوں نے آپ کی حکومت کو طلاق دی۔ ان لوگوں نے جب آپ کو چھوڑا تو آپ گئے حکومت سے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوسری مہربانی کی، کیونکہ آپ کا ایجنڈا کہیں اور تھا، آپ کو کسی اور ملک سے سپورٹیں تھیں، آپ کو دشمن ممالک کی بیک اپس تھیں، آپ نے اس ملک میں انتشار پھیلانا شروع کیا کیونکہ آپ کو اقتدار سے نکالا گیا۔ اور آپ کا اس وقت نعرہ یہ تھا کہ جی مجھے کیوں نہیں آپ سپورٹ کرتے، مجھے کیوں نہیں بچایا۔ آپ کا نعرہ یہ نہیں تھا مجھے کیوں نکالا، آپ کا نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔ آپ نے اس ملک میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی، آپ نے اس ملک کے اہم اداروں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، آپ نے عدالت کے خلاف سازشیں شروع کی، آپ نے ججز کو دھمکیاں دی، آپ نے ملک کے اہم اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ سٹارٹ کی، سوشل میڈیا پہ آپ نے بدتمیزی کے اور جھوٹ کے طوفان شروع کیے، کیونکہ آپ کے پاس ایک سوچ نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا میں، جس میں سوشل میڈیا کے ٹیررسٹ موجود ہیں، جس میں پروپیگنڈا کرنے والے موجود ہیں، جس میں لوگوں کو یرغمال بنانے والے، لوگوں کو غلط راہ دکھانے والے سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس وہ سارے ایکٹیوسٹ موجود ہیں جن کا کام ہے ملک کے خلاف سازشیں کرنا، اور آپ کے اشاروں پہ وہ ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف اور ملک کے تمام ان چیزوں کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری سازشیں عمران خان اس دن سے آج دن تک کر رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، میں کہتا ہوں لوگوں کو جو کسی کو پہ نام رکھتے ہیں، انڈر ورلڈ ڈان کیا ہوتے ہیں، سیسیلین مافیا کیا ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو قانون کو اپنے شاہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ قانون ان کے نیچے ہے، جن کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا عدالتوں نے جب عمران خان کو بلایا تو عمران خان نے کیا کہا؟ آج میں نہیں آؤں گا، کل نہیں آؤں گا، 4 بجے آؤں گا، 5 بجے آؤں گا، مرضی سے گئے مرضی سے آئے۔ وہی عمران خان جب عدالتوں میں انٹری ان کی دیکھیں آپ، کتنے لوگ 2-2.5 ہزار لوگ ہی تھے نا جہاں پہ بھی گئے، 2-2.5 ہزار لوگ کے ساتھ جس طرح آپ نے عدالتوں پہ حملے کیے، جس طرح آپ نے کورٹوں کے گیٹ توڑے، جس طرح آپ کے لوگوں نے وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی، ان کی وردیوں کو ہاتھ لگایا، کون سے ملک میں اس طریقے کی سیاست ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک بتائیں جب آپ عدالتوں میں اس طرح کی انٹریاں دیں۔ آپ کے ساتھ تو ابھی تک عدالت نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ تو پہلے دن سے عدالتوں کے لاڈلے رہے ہیں۔ آپ کے لیے تو رات کو 12 بجے، رات کو 1 بجے، رات کو 3 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، آپ کے لیے تو اتوار کے دن بھی کورٹیں کھلتی ہیں، آپ کے لیے تو سارے ریلیف آپ کو ایڈوانس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو پاکستان کے واحد شخص ہو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ شخصوں افراد میں واحد شخص ہے جس کو اعلیٰ عدلیہ نے انفارچونیٹلی چند لوگوں نے، میں پوری ادارے کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا، اس پہ بھی میں آتا ہوں بات کو، آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی عوام کے ساتھ بہت بڑی سازش تھی۔ وہ سرٹیفکیٹ آپ کو الیکشن سے چند دن پہلے دیا گیا۔ تو جو بھی گیم پلان تھا، اس گیم پلان میں جس نے آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا وہ برابر کا شریک تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ صادق و امین نہیں ہیں۔ اس کی پٹیشن مجھے یاد ہے، حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن، برائے مہربانی میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں، حنیف عباسی صاحب کی ساری پٹیشن پڑھیں۔ اس پٹیشن میں 8-9 مرتبہ یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولے، عمران خان نے چیزیں چھپائیں،
عمران خان نے عدالتوں کو، الیکشن کمیشن کو گمراہ کیا. ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کو ثاقب نثار صاحب نے، محترم ثاقب نثار صاحب نے اگر آپ کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ الیکشن سے چند دن پہلے دے دیا، اور اب جتنی چیزیں عمران خان کی ثابت ہو رہی ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ شامل تفتیش ان کو بھی کیا جائے جس نے آپ کو اس طرح کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے. آپ جیسے اقتدار میں ہیں، آپ نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی، آپ نے، مجھے یاد ہے، اسلام آباد میں لوگوں کے گھر بلڈوز کر دیے، آپ نے کچی آبادیوں میں لوگوں کے گھر بلڈوز کرنا شروع کر دیے، اور وہی سپریم کورٹ سے آپ نے اپنے گھر کی این او سی لی کہ جی جو آپ کی انلیگل بنی گالا میں گھر تھا وہ آپ نے ریگولائز کروایا. اس سے بڑی منافقت کیا ہوتی ہے؟ اس ملک میں انفارچونیٹلی اس وقت جھوٹ بک رہا ہے. مجھے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جھوٹ بک رہا ہے. جو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے پورے ٹولز ہوتے ہیں، نیریٹو، کیونکہ ہم تو پاکستانی لوگ سادے لوگ ہیں، ہم ان ٹیکنک سے جانتے نہیں ہیں. پاکستانی کو پتا نہیں ہے کہ جی جھوٹ بیچنا کس طرح آنا چاہیے. وہ جو لوگ جو بیرون ملک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بیرون ملک آپ کو فنڈنگ دے رہے ہیں، وہ چند مافیاز، وہ جو چند ممالک جن کے نیتیں پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، انہوں نے ایک ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک ٹیمیں تیار کی ہوئی ہیں. آپ کی ٹیمیں اس وقت کون کون سے ملک سے آپریٹ کر رہی ہیں وہ سب کو پتا ہے. اور وہی ٹیمیں جو آپ کے ملک کی باقی جگہوں پہ آپریٹ کر رہی ہیں، وہی ایک ڈیزائن کے تحت پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس میں آپ ان کے ٹول ہو اور آپ جان بوجھ کے ان کے ٹول ہو. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نہیں اقتدار میں تو کوئی بھی نہیں، اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ کل کو ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی نقصان پہنچ جائے، پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا جائے. کیونکہ جب آپ کی ڈونر ایجنسیز آپ کو فنڈنگ دینے کی بات کرتی ہیں، جب انٹرنیشنل دنیا کے ممالک آپ کو فنڈنگ دینے کی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا پرسپشن لے کے جا رہے ہوں گے کہ اس ملک میں جس میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، جس میں عدالتوں کی ویلیو یہ رہ گئی کہ کوئی بھی بدماش یا غنڈہ عدالتوں میں گھس جائے، توڑ پھوڑ کرے، دروازے توڑے، وہاں باہر سیکورٹی آفیسرز کو گالیاں دے، نعرے لگائے، یہ عدالتوں میں. یہ کون سی پارٹی نہیں کر سکتی؟ مجھے بتائیں، کون سی پارٹی نہیں کر سکتی؟ آپ حیدرآباد کے دوست بیٹھے ہو، اتنا آپ سب کو جانتے ہو. کیا کسی کیا ہماری، ہم کو تو عمران خان تو ایک پارٹی کا سربراہ، کیا میں اگر چاہوں کہ 2-2.5 ہزار بندہ نہیں لے کے جا سکتا؟ آپ لوگ حیدرآباد کے صحافیوں نے میرا بھی 1.5 مہینہ پہلے ایک پروگرام دیکھا ہے، 2 دن کے نوٹس میں نے پروگرام کیا تھا، سب لوگ آپ وٹنس ہو. 5,000 10,000 آدمی لے کے جانا کون سی بڑی بات ہے؟ 24 گھنٹے کے نوٹس میں نکال دوں کس جگہ جانا ہے، 20,000 10,000 آدمی لے کر جانا ہے. لیکن نہ ہی ہماری پارٹی نے ہمیں اجازت دی ہے، نہ ہی اس کلچر کو ہم لوگ کبھی پروموٹ کرتے ہیں. ہم نے بھی یہ سارے پروسیس دیکھے، کبھی ہم نے عدالتوں پہ حملے نہیں کیے، کبھی ہم نے عدالتوں پہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی چڑھائیاں نہیں کی، کبھی اس طرح کی لشکر کشی ہم نے نہیں کی. آپ نے ہر وہ غیر آئینی غیر قانونی کام کیا، اور آپ کرتے کیا ہو؟ صرف جھوٹ بولتے ہو. کل عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں، جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کہہ رہے تھے توشہ خانہ کی بات کر لو، وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہے شخص. توشہ خانہ میں گاڑی نواز شریف نے بھی لی، محترم آصف علی زرداری صاحب نے بھی گاڑی لی، وہ گاڑی نہیں لے سکتے تھے، یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں. اس کم عقل شخص کو یہ نہیں پتا کہ کہیں نہیں لکھا ہوا توشہ خانہ میں گاڑی نہیں لی جا سکتی. لیکن میں اس کا جواب دے دوں، جو گاڑی محترم آصف علی زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے لی، جو ان کو گفٹ کی گئی تھی، جو انہوں نے پیسے دے کے لی، اس وقت کے قانون کے تحت، اس وقت کی کتاب کے تحت، جو ان کو اس وقت کی بیوروکریسی. شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عوام کا مسئلہ انتخابات نہیں مہنگائی ہے. سندھ حکومت مہنگائی میں ریلیف دینے کی پوری کوشش کری. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی تاریخی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. عمران خان نے جان بوجھ کر ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی. عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے پارلیمنٹ سے نکالا گیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے بغیر کسی پلان کے معاہدے کیے. شرجیل میمن نیوز کانفرنس کرے تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی تاریخی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آیا ہے.